बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतशम नाजरीन व सामीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, इस चैनल पर आप देखते हैं एवरी फ्राइडे तफसीरुल कुरान ट्रांसमिशन। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमने सूरह बकरा की 123 आयत पर बात कर ली थी, और आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 124 से लेकर 137 तक बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन कराम, 124 आयात से लेकर आगे मज़ीद कुछ आयात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं बयान की जा रही हैं। तो अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। तो आयत नंबर 124 में आयत नंबर 124 का तर्जमा कुछ इस तरह से है कि जब इब्राहीम को उनके रब ने कई कई बातों से आजमाया और उन्होंने सब को पूरा कर दिखाया, तो अल्लाह ताला ने इनसे इमामत का वादा फरमाया कि अल्लाह इन्हें इमामत अता करेगा। नाजरीन कराम, इस आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आई हुई आजमाइशों का जिक्र किया गया कि अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाया, और खलीलुल्लाह इब्राहीम यानी कि इन तमाम आजमाइशों पर साबित कदम रहे। तो वो कौन सी आजमाइशें थी जिनके ज़रिए हज़रत इब्राहीम को आजमाया गया? आप जानते हैं जैसा कि इनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी आजमाइश आप जानते हैं कि बेटे को ज़बह करने का जब हुक्म आया। इसके अलावा जब हिजरत का हुक्म आ गया कि एक वीरान बेआबो गया वादी में जाकर अपने छोटे से नन्हे से बेटे को और अपनी बीवी को जाकर, अपनी जोजा को जाकर वहाँ छोड़ आए। इसके अलावा जब नमरूद ने आपको आग में डाला, तो इसके अलावा और भी दीगर कई कई आप हज़रत इब्राहीम की लाइफ पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि किस कदर आजमाइशें आपकी ज़िंदगी में आई। लेकिन इन तमाम आजमाइशों के आने के बावजूद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह इन तमाम आजमाइशों पर साबित कदम रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर आजमाइश में कामयाब कामरान हुए, जिसके सिले में अल्लाह ताला ने आपको इमामुन्नास यानी कि लोगों के इमामत का मनसब अता करने का वादा फरमा लिया। तो इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामत अता की गई। आप जानते हैं कि आज आप उठाकर देख लें, स्टडी कर लें आप, तो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ज्यूज़ हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हत्ता कि पॉलीथियस्ट जो अरबिक मुशरिकीन हैं, उनकी भी आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, आज मौजूदा दौर में देख लें, ये जितनी भी तमाम रिलीजन्स हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं, इनको इमाम मानते हैं। और आप गूगल पे जाके सर्च भी कर लें तो इब्राहिमिक रिलीजन लिखेंगे तो आपके सामने एक चैट आ जाएगा जिसके ऊपर जो रिलीजन्स होंगे उनमें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडिज़म का नाम लिखा होगा। तो इस तरह ये तीनों मज़ाहिब जो हैं, और इसके अलावा मुशरिकीन भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना इमाम और पेशवा मानते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाते हैं कि हमने नबूवत और किताब को इसकी औलाद में कर दिया। देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो एक मकाम व मर्तबा है वो बयान किया जा रहा है कि हमने नबूवत और किताब को इनकी औलाद में कर दिया। बस हर नबी जिसे अल्लाह ताला ने मबूस किया और हर किताब जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल फरमाई, औलाद इब्राहीम में ही ये सिलसिला रहा है। इसके साथ ही फरमाया कि मेरा वादा ज़ालिमों से नहीं। इस अमर की वज़ाहत फरमा दी कि इब्राहीम की इतनी ऊंची शान और इंदल्ला मंजिलत के बावजूद औलाद इब्राहीम में से जो नातिफ और ज़ालिम व मुशरिक होंगे, उन वो उनकी महरूमी को दूर करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला ने यहाँ एक किस्म का जो हमारे यहाँ एक जड़ होती है कि मैं फ़लाँ का बेटा हूँ तो मैं बख्शा जाऊँगा, इस किस्म की जड़ को भी काट दिया गया कि इनकी औलाद में से भी जो लोग मुशरिक होंगे उनकी बख्शिश नहीं हो पाएगी। नाजरीन कराम, इसके बाद आयत नंबर 125 में हज़रत इब्राहीम और इसके अलावा बैतुल्ला शरीफ के बारे में बयान किया जा रहा है। आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने खाना काबा की तामीर में क्या किरदार अदा किया था। आपने खाना काबा की तामीर की, आप जानते हैं, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो फरमाया जा रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत से
جو اس کے بانی اول ہیں بیت اللہ کی، یہاں دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیں۔ ایک تو خصوصیت بیت اللہ کی یہ کہ لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، دوسرے میں نے یہ بیان کیے گئے کہ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک آدمی اب چاہے ہر ایک آدمی چاہے وہ اسلام کے کسی بھی سیکٹ سے بلونگ کرتا ہے، ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو جائے تو دوبارہ وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کی آہیں بھرتا ہے، دوبارہ اسے جاننے کا ایک قسم کا شوق رہتا ہے۔ یہ ایسا شوق ہے جو کسی بھی صورت اس میں کمی نہیں آتی، بلکہ انسان جب ایک بار خانہ کعبہ چلا جاتا ہے تو اس کی پھر تمنا رہتی ہے کہ وہ زندگی میں دوبارہ اس سونی دھرتی پر، اس سونی سرزمین پر دوبارہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خوبی خانہ کعبہ کی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری خوبی، دوسری خصوصیت یہ بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کسی دشمن کا بھی اپنے دشمن سے بھی خوف نہیں۔ جاہلیت میں بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، اور آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ قتل و قتال اور اس کے علاوہ جو ظلم ہے، اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں، جو ظلم اور اس کے علاوہ جنگ، قتل و قتال، جو بھی یہ چیزیں خانہ کعبہ میں آپ دشمن کو بھی نہیں مار سکتے نا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر پرندوں کا شکار ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ آپ دیکھتے ہیں کہ امن کی جگہ ہے۔ اسی آیت میں آگے چل کر مقام ابراہیم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر خلیل اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات موجود ہیں۔ اب اس پتھر کو آپ جانتے ہیں کہ ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے جسے ہر حاجی دیکھ سکتا ہے، اور طواف کے دوران یہ ہر حاجی سے بآسانی دیکھتا ہے۔ اسی مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ آیت نمبر 126 کے ترجمے کی آپ تلاوت کریں تو ارشاد ہو رہا ہے کہ جب ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا۔ اللہ اکبر۔ آپ اس آیت کو ذرا غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں ایک اور دعا ہے کہ اے میرے رب تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی دعا قبول فرما لی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بھی پڑھا کہ یہ شہر امن کا گہوارہ ہے۔ اور وادی زیزرہ جو غیر کھیتی والی ہونے کے باوجود اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے فروٹس اور ہر قسم کے غلے کی فراوانی ہے، جسے دیکھ کر انسان حیرت و تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام آیت نمبر 127 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ ساتھ خانہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس کاوش کو قبول فرما، اے اللہ تو اس کو امن کا شہر بنا۔ اسی طرح ساتھ یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہم سے توبہ کو قبول فرما، اے ہمارے مالک بے شک تو ہم سے توبہ کو قبول فرما۔ اور اس کے آگے 129 آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل کی ایک اور دعا کہ اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں بھیجے، یعنی کہ ہماری اولاد میں سے رسول بھیج۔ اب آپ ذرا امیجن کیجئے آیت نمبر 129 کا ہم اگر اس کو ایکسپلینیشن نکالیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آخری دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میری اولاد میں سے ہی رسول بنا کر بھیج، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ اسی آیت میں کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تلاوت آیات کے بعد تعلیم، کتابت و حکمت کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی نفس تلاوت بھی مقصود اور باعث اجر و ثواب ہے۔
تاہم اگر ہم قرآن کریم کا مفہوم اور مطلب بھی سمجھ لیں تو سبحان اللہ، یہ تو سونے پر سہاگا۔ لیکن اگر قرآن کا ترجمہ و مطلب نہیں آتا پھر بھی ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم اس پر مزید غور کریں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس پر عمل کریں تو یہ تو ہمارے لیے سونے پر سہاگا ایک بہت ہی بہترین چیز ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اسی کے آگے چل کر حضور علیہ السلام کی بعثت کا چوتھا مقصد بھی بیان ادھر کیا گیا ہے کہ انہیں شرک و توہمات کی علائشوں سے اور اخلاق و کردار کی کوتاہیوں سے پاک کریں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت و فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائی، اور یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہیم سے آراز اور بے رغبتی بے وقوفوں کا کام ہے، کسی عقل مند سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فضیلت و برگزیدگی انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرما برداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی اپنی اولاد کو کہ وہ دین، حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو دین کی وصیت فرمائی کہ اپنی اولاد کو اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی۔ تو جو یہودیوں نے ناظرین کرام، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین کی وصیت فرمائی جو یہودیت نہیں اسلام ہی ہے، جیسا کہ یہاں اس کی وضاحت کر دی گئی اور قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی اس کی وضاحت کی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کو یہ عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے جو اپنی اولاد کو وصیت کی وہ یہ کہ یہودیت پر قائم رہیں، حالانکہ ایسی وصیت تو انہوں نے کوئی کی نہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم وصیت کے وقت وہاں موجود تھے؟ کہ وہ کہیں کہ اگر وہ کہیں کہ ہم موجود تھے تو یہ کذب ہے، جھوٹ ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ہم موجود نہیں تھے تو وہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ انہوں نے وصیت کی تو وہ اسلام کی تھی، نہ کہ یہودیت اور عیسائیت کی۔ ناظرین کرام، اسی طرح یہودیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی وصیت ہے کہ یہودیت پر قائم رہنا، تو وہ مسلمانوں کو بھی آپ جانتے ہیں کہ یہودیت اور کرسچینٹی کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہدایت یہودیت میں ہے، کرسچینٹی میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے کہہ دو ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے جو حنیف تھا، یعنی کہ الہ واحد کا پرستار، سب سے کٹ کر اس کی عبادت کرنے والا، اور وہ مشرک نہیں تھا، جبکہ یہودیت اور عیسائیت میں تو کھلا کھلا شرک موجود ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اینڈ میں ہمارے لیے ایک ایڈوائز ہے، یعنی کہ ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہوا سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے، کسی ایک کتاب یا کسی نبی کو ماننا کسی کو نہ ماننا، یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں قرار دیا۔ البتہ عمل ہم اب صرف قرآن کریم کے ہی احکام پر کریں گے، کیونکہ پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی تمام باتوں پر نہیں، کیونکہ ایک تو وہ اصل حالت میں موجود نہیں ہے، ان میں تحریف ہو چکی ہے، دوسرا قرآن کریم نے ان تمام کو منسوخ کر دیا، ان کے جو احکام ہیں ان کو منسوخ کر دیا، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں تورات پہ، زبور پہ، انجیل پہ، قرآن مجید، چاروں کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اب جو ہمارے لیے فالو کرنے کا ایک پیتھ ہے وہ قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم پر ہم عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اس کے بعد فرمایا کہ صحابہ بھی اسی مذکورہ طریقے پر ایمان لائے تھے، اسی لیے صحابہ کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ ایمان لائے تو وہ بھی یقیناً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔